हंसी कहकहों और शहनाइयों से सजी इस महफिल में यकदम दबीस खामोशी अपने पर फैला चुकी थी। तमाम मेहमान खौफो हरास में मुब्तला, लब सिले, असलहे सिले स्कार्ट्स और उनके दरमियान बड़ी शान और जाहो जलाल की जीती जागती मूरत बने सरदार आबाद शाह की जानिब मुतवज्जे हुए। स्टेज पर दुल्हन के लिबास में मलबूस हार सिंगार किए बैठी वो मासूम दोशीज़ा आंखों में खौफ लिए सरदार आबान की जानिब ही देख रही थी, जिसकी आंखों में गहरी काट थी। हॉल खाली करवाओ। खामोशी को चीरती उसकी बर्फ की सिल की मानंद सर्द आवाज़ गूंजी, जबकि सुलगती खून पीती आंखें अशमल के चेहरे पर गड़ी थीं। इन आंखों में सर्द तासुरात और वहशत ऐसी थी कि गोया वो आंखों ही से अशमल को चीर फाड़ने का इरादा रखता हो। कौन है आप और ये क्या तरीक़ा है किसी की खुशी ख़राब करने का? मुख्तार साहब अशमल के वालिद हैरत के एहसास से निकलते संजीदगी से गोया हुए, जबकि उसके गार्ड्स हुक्म की तामील करते मेहमानों को हॉल से बाहर निकाल रहे थे। मैं सरदार आबाद शाह हूँ, अफसार शाह का बड़ा भाई। यहाँ उसकी मौत की खबर लेकर आया हूँ और उसके कातिल को सज़ा देने। आबाद शाह सर्द लहजे में अशमल की जानिब देखते गोया हुआ, अंदाज में सर्द मोहरी नुमाया थी। मुख्तार साहब अब भी अजनबियत से उसकी जानिब देखते रहे, लेकिन अशमल का वजूद यकदम सुन हुआ था। समातों में आबाद शाह के अल्फाज गूंजते उसे गहरी बेयकीनी में मुब्तला कर गए। सुरमई काजल लगी आंखें आखिरी हद तक फैली थी। आबाद शाह की आंखों में तैरती काट और नफरत और इंतकाम की आग की वजह से उसे अब वो जगह आबाद शाह की आंखों में तैरती काट नफरत और इंतकाम की आग की वजह उसे अब जाकर समझ आई थी। वो बेसाख्ता नफ़ी में सर हिला गई। देखिए, आपसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हम नहीं जानते ना आपको और ना आपके भाई अफसार को, और ना ही उसकी मौत से हमारा कोई लेना देना है। बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं, हमारी खुशी ख़राब नहीं करें। अशमल के हमरा बैठा मुजफ्फर अपनी जगह से खड़े होते आबान के रूबरू आते गोया हुआ। लफ्ज़ों में तलखी और सख्ती का अंसर शामिल था। उसे अशमल पर टिकी आबान की निगाहें गहरी नागवारी में मुब्तला कर गई थी। वो अशमल और उसके दरमियान रुकावट बन गया था, यूं कि अब आबान अशमल को नहीं देख पा रहा था। आबान ने जबड़े भींचे रुकावट बने मुजफ्फर को जानिब देखा और अगले ही पल वो गर्दन तिरछी किए अशमल की जानिब मुतवज्जे हुआ, जिसे आबान का हर अंदाज शदीद खौफ का शिकार कर गया था। गोया वो एक नाजुक सहमी सी हिरनी थी जो अपने सामने खड़े शेर की निगाहों में अपने लिए नफरत और गहरी काट देखते, जोड़ से जोड़ मिलाते अपनी गलती याद करने की सही कर रही थी। आप नहीं जानते, लेकिन आपके पहलू में बैठी लड़की अफसार को बखूबी जानती है। पूछें अपनी बेटी से, आपकी होने वाली बीवी और मेरे भाई की कातिला से, कि कैसे मेरे भाई को मार कर ये यहाँ खुशियाँ मना रही है, कैसे मेरी माँ की गोद उजाड़ कर मेरा घर बर्बाद करके ये अपना घर बसाने चली है। एक कड़ी निगाह अशमल पर डाले वो अपने सामने खड़े मुजफ्फर और मुख्तार साहब की जानिब देखते गुर्राया। सबकी नज़रों का इर्तिकास यकदम अशमल के लरसते वजूद पर आन ठहरा। अशमल। मुख्तार साहब के लबों से धीमी आवाज़ में उसका नाम अदा हुआ। वो रत्ती बराबर भी आबाद शाह की बात पर यकीन करते, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में तैरता खौफ, उसका लरसता वजूद और अरकालूद पेशानी उन्हें शक में मुब्तला कर चुकी थी। बाबा मैं अफसार को जानती हूँ, लेकिन उसकी मौत से मेरा लेना देना नहीं है बाबा। अशमल अपने बाबा की आंखों में अपने लिए शक देखते फ़ौरन से वजाहत को हुई। वो अफसार को जानती थी, लेकिन उसकी मौत की जिम्मेदार वो नहीं थी, उसकी कातिल वो नहीं थी। इस पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था। आबान उसके लफ्ज़ों पर बारूद का गोला बना था। कैसे ये लड़की अपने गुनाह से मुकर रही थी। उसके सीने में गम गुस्से का आतिश फिशां सा फट पड़ा था। बस बहुत हो गया, मैं यहाँ वक्त ज़ाया करने नहीं आया हूँ। आपकी बेटी मेरे भाई की कातिला है और सबूत के तौर पर ये रहे इसके मैसेजेस। अब सज़ा का वक्त हुआ जाता है मुख्तार साहब। आपकी बेटी इसी वक्त मेरे साथ वनी के तौर पर जाएगी। आबान मुजफ्फर को एक झटके से दूर करते मुख्तार साहब के नज़दीक आते उनके हाथ से मोबाइल दिया गया, जबकि अशमल के वजूद पर तारी कपकपी में इजाफा हुआ। पहलू में मौजूद खून का लोथड़ा इस कदर खौफ को महसूस करते सुकड़ कर फैला था। ऐसे कैसे आप मेरी बेटी को ले जा सकते हैं? मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। ये शहर है, आपका गांव नहीं जहां आपके बनाए गए कायदे और कवानीन चले। मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाता मैसेज पढ़ते
جہاں مختار صاحب مارے صدمے کے لڑکھڑائے تھے، وہیں وہ اپنی بیٹی کو بچانے کی خاطر اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ اشمل ان کے کرتے کو مٹھیوں میں بھیج گئی۔ قانون تو یہاں میرا ہی چلے گا، اب تک میں احتراماً آپ سے پیش آ رہا تھا، مزید نہیں۔ آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرا بھائی حرام موت کو گلے لگا گیا۔ آپ کی بیٹی قاتل ہے، خونی ہے، اس نے میرے بھائی کا خون کیا، اور سردار آبان کے بنائے گئے قانون کے مطابق خون کا بدلہ خون یا ونی لیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے میرے حوالے کریں، اور اگر نہیں تو اس خوشیوں بھرے ماحول کو سوگ کے ماحول میں تبدیل کرنے میں مجھے ایک لمحہ بھی میں ضائع نہیں کروں گا۔ آج اس لڑکی کی ڈولی بجائے اس کا جنازہ یہاں سے اٹھے گا۔ اپنی گن نکالتے وہ اشمل پر تانتے غرایا۔ ہال میں نسوانی چیخیں گونج اٹھی، جس میں اشمل کی چیخ بھی شامل تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ آپ بنا کسی ثبوت کے کس طرح میری بیٹی پر الزام لگا سکتے ہیں؟ یہ کوئی ثبوت نہیں، چند میسیجز کے بنا پر میری بیٹی قاتل کیسے بن جائے گی؟ میں اس سے پہلے پولیس کو بلاؤں گا، آپ یہاں سے چلے جائیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ اشمل کی جانب گن کا رخ دیکھتے مختار صاحب کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ موبائل ایک سم پھینکتے چیخے، اگر آپ کے بلاوے پر پولیس آتی ہے تو شوق سے بلائیے۔ اگر 10 منٹ تک آپ نے اپنی بیٹی میرے حوالے نہیں کی تو پھر یہاں آپ کی بیٹی کے ساتھ ساتھ کئی لاشیں گریں گی۔ مختار صاحب، اور یہ میری دھمکی نہیں ہے۔ گن سے اپنا ماتھا رب کرتے ہوئے استدعائیہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ مختار صاحب نے اپنے چاروں جانب پھیلے اس کے گارڈز کو دیکھا، جو ان کی فیملی پر گن تانے کھڑے تھے۔ ان کی بیوی، ان کی چھوٹی بیٹی، ان کا بھتیجا، بھائی، بھابھی، سب تو اس کی حراست میں تھے، اور جس اطمینان سے وہ کہہ رہا تھا کہ پولیس کو بلانے کا، اس کا مطلب صاف تھا کہ ان کی مدد کے لیے کوئی قانون، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اشمل کی سرمئی آنکھوں سے نمکین پانی کی برسات جاری ہوئی۔ یہ کس صورتحال میں پھنس چکی تھی وہ؟ تن من خوف میں ڈوبا ہوا تھا، تو سانسیں اور الفاظ دم توڑ رہے تھے۔ کچھ پل پہلے مظفر کو اپنے پہلو اور اپنے ماں باپ کے چہروں پر چھائی خوشی دیکھتے اسے اپنی زندگی سہل ہوتی محسوس ہوئی تھی، اور اب یہ ایک نئی مصیبت نہیں، یہ مصیبت نہیں تھی، یہ آزمائش تھی یا اس کے ناکردہ گناہ کی سزا۔ اس کے باپ کے سامنے کھڑا شخص اشمل کو ایک خونی درندہ معلوم ہو رہا تھا، جو کہ اس وقت اس کے خون کا پیاسا تھا، اور یہ پیاس اس کی نگاہیں صاف واضح کر رہی تھی۔ اسے اس قدر خوف کبھی کسی ذی روح سے محسوس نہیں ہوا تھا جس قدر خوف اس شخص کی سرخ ڈوروں سے مزین نگاہوں سے محسوس ہوا تھا۔ وہ چڑیا کی مانند چہکتی، گنگناتی پھرتی لڑکی اس وقت شدید خوف زدہ تھی، اور اس فاختہ کی طرح معلوم ہو رہی تھی جو پنجرے میں قید اپنی آزادی کا انتظار کرتی ہے، جیسے اس پل وہ اس شخص کی نگاہوں سے دور جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے باپ کی پناہوں میں چھپتے وہ اپنے خوف کے سبب ڈولتے دل کو سنبھالنے کی سعی کر رہی تھی۔ پلیز پلیز یہاں سے چلے جائیں، میرا آپ کے بھائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ محض کلاس فیلو تھا میرا، اس کی موت کی ذمہ دار میں نہیں۔ اشمل اپنے سبب اپنے گھر والوں کو خطرے میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تمام تر ہمت مجتمع کرتے وہ مختار صاحب کے عقب سے ہٹتے سردار آبان کے سامنے کھڑے ہوتے گویا ہوئی۔ لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اور آبان شاہ جبڑے سختی سے بھینچ گیا۔ اشتعال جو اس کی رگوں میں گردش کر رہا تھا، اس کی روانی میں تیزی در آئی۔ جھوٹ ہے یہ، محبت کرتا تھا وہ تم سے تمہاری محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ جب شادی تم نے اپنے کزن سے کرنی تھی تو میرے بھائی سے جھوٹی محبت کا اظہار کیوں کیا؟ کیوں اسے اپنے اس مکروہ کھیل کا حصہ بنایا اشمل خان؟ آبان شاہ ضبط کھوتے اشمل کے بازو اپنی آہنی گرفت میں جکڑے چیخ اٹھا۔ اس کی آواز اس قدر بلند تھی کہ اس کی گردن کی ہری اور نیلی رگیں واضح ہوئی تھی۔ مظفر جو اشمل کو آبان کے سامنے آتا دیکھ اس کی جانب بڑھا تھا، اس کے قدم زمین نے جکڑے۔ آبان شاہ کی بات وہاں سے موجود ہر نفوس کے لیے حیرانی کا باعث بنی تھی، سوائے مختار صاحب کے، کیونکہ وہ میسیجز پڑھ چکے تھے۔ اشمل کی رنگت زرد ہوئی، زبان سے لفظ ادا ہونے سے انکاری ہوئے، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ یہ مرد کا کون سا روپ تھا جو وہ آج دیکھ رہی تھی؟ اس نے تو ہمیشہ اپنے ارد گرد کے مردوں کو اپنے لیے نرم پایا تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی، ایسا۔ اشمل اپنی صفائی میں کچھ کہتی کہ آبان کا اگلا عمل اس پر کڑکتی بجلی کی مانند برسا۔ وہ گن کا رخ مظفر صاحب کی طرف کرتے اس کے بازو پر فائر کر چکا تھا۔
مظفر درد برداشت کرتے زمین پر گھٹنوں کے بل گرا۔ ہال میں ایک بار پھر چیخیں گونجی۔ اشمل کا وجود ساکت ہوا۔ مختار صاحب بیٹی اور بھتیجے کے درمیان پھنس گئے۔ بے بسی ان کے چہرے سے عیاں ہونے لگی۔ ایک لفظ نہیں، تم جیسی چھوٹی لڑکی کے کسی لفظ پر مجھے اعتبار نہیں۔ اپنے بھائی کے بے جان وجود کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، اور اگر نہیں چاہتی کہ تمہارے کسی اپنے کی موت کا سامنا تمہیں کرنا پڑے تو تم پر بھی ایسا کربناک وقت گزرے تو چپ چاپ نکاح کرو مجھ سے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، قاتل ونی ہو کر شاہ حویلی آئے گا اور اپنے سر زد کیے گئے گناہ کی سزا اپنی آخری سانس تک پائے گا۔ اشمل کے ساکن وجود کا رخ اپنی جانب کرتے وہ زخمی شیر کی مانند گرایا۔ اشمل نے بے بسی سے اس شخص کی جانب دیکھا جو فرعون بنا بیٹھا تھا۔ اس کی کسی بات کسی وضاحت پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مظفر کا خون ہال کے فرش کو داغدار کر رہا تھا اور اس کے تائے تائی بیٹے کو سینے سے لپٹائے رو رہے تھے۔ اس کے باپا بے بسی کی مورت بنے کھڑے تھے۔ چھوٹی بہن سہمی ہوئی تھی، ماں کے سینے میں سمائی ہوئی تھی۔ اور مدد، کون تھا ان کی مدد کرنے والا؟ ابھی کون آ سکتا تھا؟ ایک چھوٹے سے گھرانے سے تعلق رکھنے والے سادہ سے لوگ جو سفید پوشی کی زندگی گزارتے تھے، اور ان کے مقابل کھڑا شخص سردار آبان شاہ تھا جو جسے چاہے ویسے نظام کو چلاتے، کسی کو بھی اپنی طرف کر لے۔ شاہ خاندان کے اثر و رسوخ سے تو بخوبی واقف تھی۔ آخرکار وہ معصوم فاختہ خود اپنا آپ اپنے شکاری کے حوالے کر گئی جو تا عمر اسے اپنے سنہری پنجرے میں قید رکھنے والا تھا۔ اس کی تکلیفوں، اذیتوں اور پستی کا آغاز تو اسی دن شروع ہو چکا تھا جس دن وہ ابصار شاہ سے ٹکرائی تھی۔ آج سے، ابھی سے اس لڑکی سے آپ کا ہر تعلق ختم ہوتا ہے۔ یہ سردار آبان شاہ کی تحویل میں ونی کے طور پر آئی ہے۔ یہ جیے یا مرے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سب سے۔ جس طرح میرا بھائی منو مٹی تلے جا سویا، بالکل اسی طرح اشمل خان بھی منو مٹی تلے جا سوئی ہے آپ سب کے لیے۔ اسے اپنے نکاح میں قبول کرتے ہوئے اس کا نازک مرمری ہاتھ اپنے کھردرے سخت ہاتھ میں تھامتے، اپنی پکڑ مضبوط کیے سنگ دلی سے کہتے آگے بڑھا تھا۔ اشمل نے بلکتے ہوئے اپنے بابا کی جانب دیکھا جن کے کاندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو بچا نہیں پائے تھے، کس قدر کمزور ثابت ہوئے تھے وہ۔ مختار صاحب لمحہ بلمحہ اشمل کو خود سے دور جاتا دیکھ اپنے حواسوں کو معطل ہوتا محسوس کر رہے تھے۔ اشمل کی زندگی داؤ پر لگاتے انہوں نے اپنے باقی بچوں کی زندگی بچائی تھی۔ انہوں نے قربانی دی تھی، نہیں، قربانی تو ان کی بیٹی نے دی تھی۔ وہ ان میسیجز کو پڑھنے کے باوجود اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے تھے۔ انہیں اپنی تربیت پر یقین تھا، اپنی بیٹی کی آنکھوں میں تیرتی سچائی پر یقین تھا، لیکن آج ایک بار پھر سچ طاقت کے آگے ہار گیا تھا۔ ایک دم مختار صاحب نے اپنے حواس کھوتے زمیں بوس ہوئے۔ بابا آبان کے ساتھ کھینچتی چلی جاتی اشمل انہیں زمیں بوس ہوتا دیکھ چیخی۔ اپنا ہاتھ آبان کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے وہ اپنا ہاتھ زخمی کر بیٹھی۔ کئی چوڑیاں ٹوٹتی اس کی مہندی سے رنگی کلائیوں میں چپ چکی تھی، لیکن آبان شاہ بے حس بنا اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے اسے اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اور وہ اپنے بابا کو پکارتی ان کے پاس جانے کو لپک رہی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، بس کچھ دیر کے لیے میں اپنے بابا کو دیکھا ہوں، پلیز۔ آبان شاہ نے گاڑی کا دروازہ کھولے اسے اندر دھکیلنا چاہا جب اشمل اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے فریاد گو ہوئی۔ یہ منتیں فریادیں کسی کام نہیں آئیں گی، اور ان آنسوں کو بچا کر رکھو، آگے کئی مواقع ایسے آئیں گے جب تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ جب تکلیفیں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو رو لینا چاہیے، تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے، اور میری قید میں تمہیں پل پل تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اشمل خان۔ اشمل کی تھوڑی سختی سے جکڑے وہ اس کے چہرے پر جھکتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتے اشمل کو سسکی بھرنے پر مجبور کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں چھائی وحشت ہی اشمل پر یہ بات آشکار کر گئی تھی کہ یہ شخص اسے محض تکلیف سے نوازے گا۔ ان چند لمحوں میں اس کے اعصاب شل سے ہو گئے تھے، خوف رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا، دل کی دھڑکنیں بے ربط دھڑک رہی تھی۔ وہ اتنی بہادر نہیں تھی کہ اس قدر اعصاب شکن ماحول میں اپنے حواس قائم رکھ پاتی۔ اس کے اعصاب بھاری ہوئے، سرمئی آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی جو لمحہ بلمحہ گہری ہوتی اندھیرے میں بدلی تھی۔ آبان شاہ کا تنا چہرہ دھندلا دکھائی دینے لگا اور وہ اپنی آنکھیں بند کرتے اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ گئی۔
आबान जो नफरत आमेज निगाहों से उसकी जानिब देख रहा था, अशमल के यूं बेसुध होते अपने सीने से लगने पर अपनी आंखें मीच गया। अगले ही पल वो उसका नाजुक वजूद अपने बाजुओं में भरते उसे अपनी गोद में लिए गाड़ी की पिछली सीट पर बराजमान हुआ। अशमल की गहरी तपिश सदा सांसें उसकी गर्दन को जिल्द को झुलसाने लगी और उस नज़दीकी पर महज जब्त करता रह गया। वो उसके इंतहाई नज़दीक उसके सीने पर लगी आबान शाह को जब्त के कड़े मराहल से गुजरने पर मजबूर कर गई थी। जिस कदर नफरत उसके वजूद से महसूस कर रहा था वो नाकाबिले बयान थी। बारहा उसकी निगाहों के सामने अबसार का बेजान वजूद लहरा रहा था। किस कदर जब्त से गुजरा था वो अपनी जान से प्यारे भाई को अपने हाथों से दफन करते वक्त। उसकी गिरफ्त अशमल पर मजबूत हुई। उसे खुद में भींचते वो गुजरी तकलीफ दे लम्हात याद करने लगा। आंखों की सुर्खी में इजाफा हुआ और सांसें दहक उठीं और लम्हा बलम्हा उसकी गिरफ्त अशमल पर मजबूत तर होती चली गई। गाड़ी को ब्रेक लगने पर अशमल का चेहरा उसकी गर्दन से दूर करते उसके कांधे पर गिरा और उस पल आबान शाह की नज़रें उसके चेहरे पर उठी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत भरे भरे लब जो सुर्ख रंग से रंगे हुए थे, खड़ी सुतवा नाक जिसमें लाल मोटी नथ सजाई हुई थी, घनी पलकें जो इस वक्त उसकी सुरमई आंखों पर पर्दा डाले उसके आरिस को छू रही थी। इस कदर मुकम्मल हुस्न था इस लड़की का कि एक पल को आबान शाह तमाम बातें पसे पुष्ट डालते उसे देखता गया। 14वीं का चांद जिस तरह अपनी चांदनी सरजमीन पर बिखेरते अंधेरी ज़मीन को रोशन करता हो बहू उसी तरह इस लड़की का रंग और रूप चमक रहा था, जैसे गुलाब का फूल अपने अंदर कशिश समोए होता है कि देखने वाला उसे छूते उसकी मुलायमियत को महसूस करने को मचल जाता है। एक बेचैन वजूद का आहता कर लेती है कि वो उस फूल के नज़दीक जाए, उसे छुए, उसकी खुशबू में सांस भरे। कुछ इसी तरह वो लड़की खुद में एक कशिश समोए हुए थी कि इंतकाम की आग में जलता सरदार आबान शाह भी कुछ पल के लिए हर चीज़ से गफलत बरतते उसकी जानिब मुतवज्जे रहा। हॉर्न की आवाज़ उसके इस तिल्स्म और उस जादुई मबहूत कर देने वाले नज़ारे के हिसार से उसे बाहर खींच लाई। आंखें जो लम्हा भर को नरमी में धुली थी उनमें पल में सर्द तासुरात ने अपनी जगह बनाई। चेहरे के ढीले हुए नक़ूश फिर तन उठे। नज़रें उसने उस कदर तेज़ी से अशमल के वजूद से फेरी थी कि गोया उसकी चोरी पकड़ी गई हो। बाहर नज़र आते नज़ारों को देखते वो सफ़र ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा था। गाड़ी एक वसी और शान हवेली के पोर्च में रुकी। आबान ने सर्द मोहरी से अपने कांधे पर सर रखे होशो हवास से बेगानी अशमल पर निगाह डाली। खून बहा में आने वाली लड़की जिससे वो नफरत का दावेदार था, उस लड़की को पूरा रास्ता वो अपने सीने में भींचे रखा हुआ था, जबकि एक पल के लिए उसके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि वो उसे झटक दे, उसे खुद से दूर कर दे। गाड़ी का दरवाज़ा खोले एहतियातन बाहर निकलते वो आगे बढ़ा। वाकिफ था कि इस बात से कि उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होगी और एक नया तमाशा उसका मुंतज़िर होगा। हवेली के लाउंज में कदम रखते ही वो ठिठक गया। ठिठका देने वाला वजूद ज़रमीना का था जो लाउंज के सोफे पर बैठी उसे देखते ही यक लख्त उठ खड़ी हुई थी। आबान शाह के बाजुओं में लाल जोड़े में मलबूस लड़की को देखते उसकी आंखों में मिर्चें सी भर उठी। ये किसको अपने साथ ले आए हो आबान शाह? कौन है ये लड़की जिसे इस कदर इस्तेहकाक से तुम अपने बाजुओं में उठाए हुए हो? रुकैया बेगम को मुश्किलों से नींद की दवाई देते उसने सुलाया था और ख़ुद वो आबान शाह का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसे अशमल के साथ देखते जहाँ खौफ ने उसके दिल में जगह बनाई वहीं वो इश्तियाल में मुब्तला होते चीख उठे थी। चीखो मत ज़रमीना, जानती हो तुम मुझे औरतों की ऊंची आवाज़ नागवार गुजरती है। आबान शाह का लहजा नागवार था। शाह, तुम एक लड़की को लाल जोड़े में अपनी बाहों में भरकर हवेली ले आए हो और मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं हल्की आवाज़ में तुमसे बात करूं, तुमसे सवाल नहीं पूछूं आखिर कौन है ये? ज़रमीना का तो बस नहीं चल रहा था कि वह अशमल के वजूद को आग लगा दे। आबान के नज़दीक आते वो सुलगते लहजे में गोया हुई। उसकी बुलंद आवाज़ का नतीजा था कि सब अपने कमरों से बाहर निकल आए, हत्ता कि रुकैया बेगम भी। आबान की गोद में अशमल को देखते सब पर ही हैरतों के पहाड़ टूटे थे। आबान ने सर्द निगाहों से ज़रमीना को घूरा। ये बीवी है मेरी, आबान शाह की बीवी। आबान शाह सबकी सवालिया निगाहों का रुख अपनी जानिब पाते बुलंद आवाज़ में गोया हुआ। ज़रमीना तो बेसाख्ता लड़खड़ाई थी। ये क्या कह रहे हो तुम आबान?
رقیہ بیگم کمزور آواز میں بولی، سچ کہہ رہا ہوں امی، یہ اشمل شاہ ہے، میری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے بھائی ابصار شاہ کی قاتل بھی ونی بنا کر لایا ہوں اسے اس حویلی میں۔ جہاں سب آبان کے پہلے دھچکا دینے والے لفظوں پر بے یقینی کے گہرے سمندر میں غوطہ زن ہوئے تھے، وہیں اس کی دوسری بات پر ناقابل یقین تھے۔ بھلا وہ سب کہاں ان فرسودہ رسومات کو مانتے تھے؟ شاہ حویلی والے تو برسوں سے ونی جیسے کربناک رسم کے خلاف رہے تھے۔ سماعتوں میں گونجتی آوازیں اشمل کو ہوش میں لانے کا سبب بنی تھی۔ نیم و آنکھیں کھولے اس نے اپنے آپ کو ہوا میں معلق پاتے آبان شاہ کے سرد چہرے کی جانب دیکھا، اور اگلے ہی پل گرنے کے ڈر سے وہ اس کی گردن میں باہیں حمائل کرتے اس سے لپٹ گئی۔ یہ حرکت اس قدر اچانک ہوئی کہ آبان بھونچکا کر رہ گیا۔ حویلی کے مکینوں کی رنگت میں سرخیاں گھلی، زرمینہ سلگتی لکڑی کی مانند جل اٹھی۔ پلیز پلیز مجھے گرانا مت۔ اشمل غائب دماغی کے عالم میں آبان کی گردن میں منہ چھپائے بڑبڑائی۔ آبان نے جبڑے سختی سے بھینچ لیے۔ کبھی زندگی میں سوچا تک نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی بے باک حرکت اس کے ساتھ درپیش آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنے بڑوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ آبان، اگر یہ قاتل ہے ہمارے ابصار کی تو اسے سینے سے لگائے کیوں کھڑے ہو تم؟ منو مٹی تلے دفنا کیوں نہیں آئے تم؟ رقیہ بیگم جوان بیٹے کی موت کے سبب زخمی شیرنی بنی غرائیں۔ آبان نے ایک جھٹکے سے اشمل کو زمین پر اتارا۔ غائب دماغی کے بادل چھٹتے چلے گئے اور اشمل کو سب یاد آتا چلا گیا۔ آنکھوں میں خوف و ہراس نے پھر اپنی جگہ بنائی۔ سب کی نفرت آمیز نگاہوں کا مرکز اپنی ذات کو پاتے وہ محبت کی عادی لڑکی پل میں غمزدہ ہوئی۔ منو مٹی تلے دفنا آتا امی تو یہ اس تکلیف سے کیسے آشنا ہوتی جس سے آپ گزر رہی ہیں، میں گزر رہا ہوں، ہم سب گزر رہے ہیں۔ اس نے جو گناہ سرزد کیا ہے اس کی سزا یہ آخری سانس تک بھگتے گی۔ آبان اس کا نازک ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑے سنجیدگی سے جواب دے ہوا۔ اشمل نے فوراً اس کی جانب دیکھا۔ کیا دنیا میں اس قدر بے رحم لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کوئی وضاحت خاطر میں نہ لائے غلط فیصلے کرتے ہیں، معصوم لوگوں کو اذیت اور تکلیف دے جاتے ہیں؟ میں نے قتل نہیں کیا۔ جانے کیسے اس میں اتنی ہمت آئی کہ وہ اپنے لیے بول پڑی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کی پاداش میں ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے رخسار کی زینت بنا تھا، اور یہ تھپڑ مارنے والی زرمینہ تھی۔ اشمل جو اس وار کے لیے تیار نہیں تھی زمین پر جا گری۔ آبان شاہ جو زرمینہ سے اس حرکت کی امید نہیں رکھتا تھا، آنکھوں میں قہر لیے زرمینہ کو گھورنے لگا۔ آئندہ اپنی وضاحت میں ایک لفظ نہیں کہنا۔ تم ہی تھی وہ لڑکی جس کے قصے ابصار ہمیں سنایا کرتا تھا، جس کی محبت میں وہ پاگل تھا، اور تم ہی وجہ ہو اس کی موت کی۔ تمہاری وجہ سے ہی اس نے خودکشی کی۔ پہلے ابصار کو برباد کیا، اسے ہم سے چھین لیا، اور اب مجھ سے میرا منگیتر میری محبت چھین لی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ زرمینہ اپنا آپا کھوتے نفرت بھرے لہجے میں کہتے اسے مارنے کے لیے لپکی کہ آبان اس کا ہاتھ جکڑے اسے روک گیا۔ زمین پر گری اشمل نے بھیگی نگاہوں سے اپنے ہونٹ کے کنارے سے بہتے خون کو انگلیوں کی پوروں سے چنتے دیکھا۔ تھپڑ اس قدر شدید تھا کہ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ جس کی زندگی کا پہلا تھپڑ تھا، جس کا نشان اس کے عارض کے ساتھ ساتھ اس کی روح پر بھی چھپ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے آبان، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ زرمینہ بے قابو ہوتی چیخی۔ ہوش میں آؤ زرمینہ، کوئی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی نہیں۔ کوئی نہیں سے مراد کوئی نہیں۔ اسے میں لایا ہوں، اس کی سزا کا انتخاب بھی میں ہی کروں گا۔ کوئی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، نہ ہی ذاتی خلش اور غصہ اس پر اتارا جائے گا۔ زرمینہ کو سنبھالتے وہ گرجا، آخری لفظوں پر خاصا زور دیا تھا، اور سب جانتے تھے وہ زرمینہ کو ہی تلقین کر رہا ہے۔ اس کی گرج اس قدر زوراور تھی کہ زرمینہ بھی خوفزدہ ہوتے اس سے 2 قدم دور ہٹی تھی۔ زمین پر ہنوز موجود اشمل تلخی سے مسکراتی، لیکن آبان زرمینہ کو کچھ کہنا چاہا جب آبان سختی سے اسے خاموش کروا گیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، حویلی کا ماحول ویسے ہی ٹھیک نہیں۔ میرے بھائی کو مرے ہوئے محض 3 دن ہوئے ہیں، اس کا غم زیادہ ہے۔ جو کچھ کہہ چکا ہوں وہ پتھر کی لکیر ہے، اور میرے حکم کی تعمیل کرنا آپ سب پر فرض۔ ہاتھ اٹھائے وہ سختی سے اسے ٹوک گیا تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا ٹھیک ہی تو تھا، مجال ہے شاہ حویلی میں اس کے فیصلے کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے۔ بانو اس لڑکی کو میرے کمرے میں چھوڑا، ملازمہ کو حکم دیتے۔ وہ ایک غلط نگاہ بھی اشمل کے وجود پر ڈالے بنا حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ بانو جو آنکھوں میں ترہم لیے اشمل کی جانب دیکھ رہی تھی، تیزی سے اس تک آتے اسے سہارا دینے لگی۔
اشمل نے نرمی سے اس کے ہاتھ دور کیے. مجھے اب کئی بار اس طرح زمیں بوس ہونا ہے. کبھی وجود گرے گا تو کبھی روح گھائل ہوتے پستی کی گہرائی میں گرے گی. ہر بار سہارا تو نہیں ملے گا نا, اسی لیے رہنے دیں. نرمی سے کہتے وہ خود اٹھ کھڑی ہوئی. سرمئی سرخ آنکھیں اٹھائے اس نے ان بے ضمیر لوگوں کی جانب دیکھا تک نہیں تھا جو اس کی وضاحت سنے بنا, سچ جانے بنا اسے قاتل بنا گئے تھے. تائی, زرمینہ نے بھیگی احتجاجن آواز میں انہیں مخاطب کیا. زرمینہ, ابھی نہیں, ابھی میں ابصار کے غم میں ڈوب چکی ہوں, ابھی نہیں. رقیہ بیگم نفی سے سر ہلاتے کہتے اپنے کمرے میں جا کر بند ہوئی تھی. زرمینہ نے ایک طرف کھڑے اپنے والدین کی جانب بھیگی شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھا اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ چکی تھی اور آنسو بھی اب خشک ہو چکے تھے. جب سے ملازمہ اسے سالی شان کمرے میں چھوڑ گئی تھی تب سے وہ بیڈ کی پائنتی کے پاس بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپائے سسک رہی تھی. گلاس وال سے نظر آتی سیاہی رات ہونے کا پتہ دے رہی تھی. اپنے گھر والوں کا خیال, مختار صاحب اور مظفر, وہ دونوں کے لیے حد درجے پریشان تھے. ان کی خیریت کی کچھ خبر بھی تو معلوم نہیں ہوئی تھی. انہوں نے سوچوں کے دھاروں میں الجھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا. اشمل تیر کی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی. ڈیرے کی تنہائی میں وقت گزارتے وہ اب چند لمحوں کے آرام کے لیے اپنے کمرے میں آیا تھا, لیکن کمرے میں پھیلی ایک بھینی بھینی سی خوشبو اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی. سر اٹھائے اس نے کمرے کے درمیان میں کھڑے نازک وجود کی جانب دیکھا اور ہنس پڑا. اس کی اس ہنسی میں شامل تکلیف کو اشمل نے بخوبی محسوس کیا تھا. مجھے بابا کی خیریت معلوم کرنی ہے, پلیز پتہ کر کے بتا دیں. پسینے سے بھری ہتھیلیوں کو اپنے جوڑے سے صاف کرتے وہ رندھی ہوئی آواز میں گویا ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تمہارا باپ اور تمہارا ایکس منگیتر بھی. اشمل کی جانب بڑھتے وہ سر کو دائیں بائیں جھٹکتے گویا ہوا. لہجہ ہر احساس سے آری تھا. ایک بات سچ بتاؤ, کیا خرابی تھی آخر میرے بھائی میں؟ کیا محبت کا جذبہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ تم اسے کھیل بنا لو؟ محبت تو ایک خالص جذبہ ہوتا ہے, سچا. پھر کیسے اس محبت کو ہتھیار بناتے میرے بھائی کے ساتھ فریب کیا؟ اشمل کے انتہائی نزدیک آتے وہ اس کی سرمئی سرخ مترنم آنکھوں میں اپنی سنہری آنکھیں گاڑے گویا ہوا. لہجہ اب کی بار سرد ہوا. وہ اس سے قد میں بڑا تھا اور اشمل کو سر اٹھائے اسے دیکھنا پڑ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں چند ثانیے سے زیادہ وہ دیکھ ہی نہیں پائی. یہ ایک مشکل امر تھا. میں نے محبت کا ناٹک نہیں کیا. میں نے کبھی آپ کے بھائی سے محبت کا اظہار نہیں کیا, نہ میں نے اس سے محبت کی. اشمل جانتی تھی وضاحت بیکار ہے, لیکن پھر بھی دے بیٹھی. پھر اس کے موبائل میں تمہارے میسیجز کیا کر رہے تھے؟ اس کا موبائل تمہاری تصویروں سے بھرا پڑا ہے. اس کی ہر بات میں تمہارا ذکر کیوں ہوتا تھا؟ کیوں وہ تمہاری شادی کی خبر سن کر اپنے آپ کو مار بیٹھا؟ بتاؤ, جواب دو. تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی. تم بھی برابر کی شریک تھی, تم نے بڑھاوا دیا اسے. آبان اس کی بات پر سیخ پا ہوتے اس کے کاندھے جکڑے اسے جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑا تھا. کیونکہ آپ کا بھائی پاگل تھا, نفسیاتی مریض تھا, میرے پیچھے پڑ گیا تھا. میں نے بارہا اسے سمجھایا, نرمی سے, غصے سے, لیکن وہ نہیں سمجھا. محبت محبت محبت. میں اس کی محبت نہیں تھی, ضد تھی. ہر حسین چیز اسے اپنی دسترس میں چاہیے تھی. آبان شاہ, اور میں کوئی چیز نہیں, میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں. وہ پھٹ پڑی تھی. آبان شاہ کے الفاظ اس کی ذات کو, اس کی روح کو چھلنی کر گئے تھے کہ وہ مارے تکلیف کے چیخ پڑی. آبان شاہ کی سرخ متحرک آنکھیں ساکت ہوئیں. اپنی جان سے پیارے بھائی کے لیے ایسے الفاظ اسے جلتے تندور میں ڈال گئے تھے. محبت زبردستی نہیں کی جاتی. وہ زبردستی کر رہا تھا میرے ساتھ. میں نے اپنے حق کے لیے محض آواز اٹھائی تھی. میں نہیں جانتی تھی وہ موت کو گلے لگا لے گا. آپ کے بھائی نے جیتے جی بھی میری زندگی حرام کی, اور مرنے کے بعد بھی وہ مجھے ایک جلتی آگ میں پھینک گیا. ظالم ہیں آپ, سب ظالم, جو محض اپنے دکھ کو دھیان میں رکھ کر مجھے ایک ناکردہ گناہ کی سزا دے رہے ہیں. ظالم ہیں آپ, ظالم. سنا آپ نے؟ آبان کو خاموش دیکھتے اشمل کی ہمت بڑھی. وہ اپنے لفظوں سے اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ اس نے غلط کیا, یہ جانے بغیر کہ اس کے ان لفظوں کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا. میری رضا کے بغیر آپ نے مجھ پر حق حاصل کیا. مجھے ونی جیسی فرسودہ رسم کی بھینٹ چڑھایا گیا. آپ حاکم بن گئے میرے, پر یہ آپ کی بھول ہے کہ میں اپنا آپ کے حوالے کروں گی. انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے وہ بھرائی آواز میں گویا ہوئی.
گو کہ وہ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ چکی تھی، اسی لیے اسے باز رکھنا چاہا، اور بس یہیں تک آبان شاہ کا ضبط تھا۔ اس لڑکی کے لبوں سے ادا ہوا ایک ایک لفظ اس کے اشتعال میں اضافہ کرنے کا سبب بنا تھا۔ تم پر حق میں نے حاصل نہیں کیا ہے، نہ میرا کوئی ارادہ تھا ایسا، نہ میں تم سے تمہارے وجود سے اپنا حق اور اپنے جذباتوں کی تسکین چاہتا ہوں، لیکن اب میں جان گیا ہوں کہ تمہارے لیے کیا سزا منتخب کرنی ہے۔ میری انچاہی قربت یقیناً تمہارے لیے ناگوار ثابت ہوگی، تو کیوں نہ اب تمہیں اپنی قربت سے نوازتے تمہارے وجود پر حق حاصل کیا جائے۔ اس کی آنکھوں میں جس قدر تپش اور تیش تھا، اس کا لہجہ اس قدر ہی سنسنی خیز تھا۔ اشمل کی آنکھوں میں خوف پھیلا، روم روم اس کی سنسنی خیز لہجے اور لفظوں پر سنسناہٹ میں ڈوبا۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ آبان نے ایک جھٹکے سے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اس دوری کو مٹایا۔ شوہر ہوں تمہارا، تمہارے بقول تم پر حاکم ہوں، تو اب اپنا حق لینے میں کیسی شرم اور جھجک؟ رہی بات ہمارے درمیان حائل ہونے والی قربت کی، تو وہ محض سزا ہے اشمل خان، جو اب تمہیں دن رات میری پناہوں میں بھگتنی ہے۔ سرد لہجے میں کہتے وہ اس کے چہرے پر جھکایا۔ پہلی بار مردانہ لمس محسوس کرتے اشمل گھبرا اٹھے، آنکھیں تحیر اور بے یقینی سے آخری حد تک پھیلی تھی۔ مزاحمت کی بھرپور کوششیں کیں جو سب ناکام ہو گئیں۔ اگر اس شخص نے اس پر حق حاصل کر لیا، پھر اس شخص کی پناہوں سے دور جانا اشمل کے لیے مشکل ہو جاتا۔ وہ کیسے اس شخص کو اپنے وجود پر دسترس حاصل کرنے دے سکتی تھی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی؟ اشمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بے بسی کی مورت بنی اس کے لمس اور بے باکیوں سے ہارتے اسے اپنا آپ سونپ گئی تھی۔ کوئی اور راہ بھی تو نہ تھی اس کے پاس بچاؤ کی۔ وہ معصوم اور کمزور لڑکی جس کی مزاحمت ناکام ٹھہری تھی، وہ آخر کب تک اس شخص کو روکتی اپنا حق لینے سے؟ گزرتی رات دونوں کو ایک دوسرے کے انتہائی قریب کر گئی تھی۔ جہاں یہ قربت کے لمحات اشمل کے لیے سزا تھے، وہیں آبان شاہ اس کے لمس سے سیراب ہوتے تمام چیزوں سے غافل ہو چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیڈ سے اٹھتے اشمل کا ہاتھ تھامے اسے اپنی جانب کھینچ گیا، اور اشمل کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آ لگی۔ چہرہ گلابیاں چھلکا رہا تھا، جبکہ آنکھیں رونے کے سبب مترنم تھی۔ وہ واش روم، اٹکتی آواز میں جواب دیا۔ کل کی رات اس شخص نے اس کے وجود کو اس قدر نرمی اور محبت سے چھوا تھا کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ ونی میں لائی گئی عورت ہے، لیکن پھر بھی اسے اس شخص کی قربت گوارا نہیں تھی۔ یہ رشتہ انتقاماً بندھا گیا تھا، مقابل اسے اپنے بھائی کی قاتلہ سمجھتا تھا۔ پھر ان کے درمیان ٹھہری قربت کو خوبصورت لمحات کا نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس شخص کے لمس میں بے شک نرمی تھی، لیکن اس کے نزدیک وہ اس کی رضا کے بغیر آیا تھا۔ آئندہ ابصار کے لیے میں تمہارے لبوں سے کچھ غلط نہیں سنوں۔ اپنی سزاؤں میں اضافہ یقیناً تم نہیں چاہتی ہوگی۔ ونی میں آئی ہوئی عورت ہو، زبان درازی اور حاضر جوابی کی سزا ملے گی، اسی لیے اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ کل کے بولے گئے اشمل کے الفاظ وہ بھولا نہیں تھا۔ اس کی تھوڑی نرمی سے جکڑے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے وہ سرد لہجے میں گویا ہوتے بھویں اچکا گیا۔ جی، آنسوں کا گولا نگلتے اشمل نے جواب دیا۔ کل اس کی انچاہی قربت کی جو سزا اسے ملی تھی، اس کے بعد وہ کبھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ گڈ، آج سے میرا ہر کام تم خود کرو گی۔ میرے لیے ناشتہ بنانے سے لے کر کمرے کی صفائی تک سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ اور ناشتہ بناؤ میرے لیے۔ اس کی ٹھوڑی آزاد کیے حکمیاں کہتے وہ کروٹ بدلتے تکیے کو خود میں بھیج گیا۔ مزید وہ ان سرمئی آنکھوں میں دیکھتا تو یقیناً ان کی گہرائی میں ڈوب جاتا۔ کل جس طرح وہ بے خود ہوا تھا اسے پا کر، اس کا لمس محسوس کرتے یہ سب آبان کو اچھمبے میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ جھنجھلاہٹ میں بھی مبتلا کر گیا تھا۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود اس سے سختی سے پیش نہیں آیا تھا۔ اس کا لمس محسوس کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ موم کی گڑیا کی مانند ہے، جس سے ذرا سی سختی سے پیش آؤ تو وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ اس نے انتہائی نرمی سے اس کے وجود میں سمیٹا تھا، اور یہ بے اختیاری میں کیا گیا عمل تھا، اور اپنی یہ بے اختیاری آبان کو سخت چبھی تھی۔ اشمل نے بھیگی نگاہوں سے آبان کی شرٹ لیس پشت کو تکا۔ قربت میں گزری رات کی صبح حسین ہوتی ہے،
जहाँ हम सफ़र एक दूसरे के गले में बाहें डाले मोहब्बत भरी सरगोशियाँ एक दूसरे की समातों की नज़र करते हैं। लेकिन यहाँ वो वनी के तौर पर आई थी। इस शख्स के लम्स में नरमी ही उसके लिए बहुत बड़ी करम नवाजी थी। कुजक उसकी मोहब्बत भरी सरगोशियाँ। वो तलखी से मुस्कुराते वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। उसके वॉशरूम में बंद होते ही आबान ने अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। अबसार के तमाम दोस्तों का पता करो, संजीदगी से कहते वो दूसरी जानिब से जवाब सुनते कॉल कट करते आंखें मूंद गया। आंखें मूंदते ही गुजरी रात के लम्हात उसकी आंखों की बंद स्क्रीन पर उभरे और वो इन लम्हात के एहसास में खोते फिर से नींद की गहरी वादियों में डूब चुका था। गुलाबी सादे से लिबास में मलबूस वो सर पर सलीके से दुपट्टा सजाए मगन अंदाज में आबान के लिए नाश्ता बना रही थी। पहनने के लिए उसके पास कोई जोड़ा नहीं था और ये बात उसने जब आबान शाह को बताई तो कुछ ही देर में उसके लिए चंद नए लिबास कमरे तक पहुंच गए, जिनकी सादगी देखते वो समझ गई कि उस शख्स ने उसे उसकी कमतर हैसियत का एहसास दिलाया है। आबान जो उसके रद्द-ए-अमल का मुंतज़िर था, उसे खामोशी से लिबास उठाते वॉशरूम की जानिब बढ़ते देख ठिठका था और उसका ये ठिठकना अशमल ने नोट किया था। जब बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें वो बर्दाश्त कर गई थी तो भला इन कपड़ों से उसे क्या मसला दरपेश हो सकता था। ट्रे सजाते ही एकदम उसके हाथ कांपे। वजह बाहर से आते शनासा आवाज़ थी। वो इस आवाज़ को करोड़ों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। उसके बाबा की आवाज़ थी। सूखे लब मुस्कुराहट में ढले थे। ट्रे किचन में छोड़े वो तेज़ रफ्तारी से लाउंज से भागी थी। बाबा! हवेली के दरवाजे के बीचों बीच खड़े मुख्तार साहब को देखते वो उन्हें पुकारते तड़पते हुए उनकी जानिब बढ़ी कि किसी आहनी गिरफ्त ने उसे आगे बढ़ने से रोका। अशमल ने आबान की गिरफ्त में अपनी कलाई देखते नफ़ी में सर हिलाया। वो बस एक बार अपने बाबा के सीने से लगती सुकून महसूस करना चाहती थी, वो सुकून जो उससे रूठ गया था। यहाँ क्या करने आए हैं मुख्तार साहब आप? आबान अशमल को अपनी जानिब खींचते उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत किए सख्त लहजे में गोया हुआ, अपनी बेटी को आज़ाद करवाने आया हूँ। अपने साथ साथ वकील और पुलिस को भी लाया हूँ। आज़ाद करो मेरी बेटी को आबान शाह। मुख्तार साहब का दिल तड़प उठा था अशमल को देखते। जिस तरह वो उनसे मिलने के लिए उनकी जानिब लपकी थी, उसके लहजे में जो तड़प शामिल थी वो उन्हें दर्द दे गई थी। हाथ के इशारे से वकील और पुलिस को बुलाते वो पूरा एतमादी से गोया हुए। आबान शाह मुस्कुरा गया, मानो यूं जैसे कोई बड़ा किसी बच्चे की नादानी पर मुस्कुरा देता है। रुकैया बेगम, फुरकान साहब और उनकी बेगम नरगिस खामोशी से ये सब मुलाहिजा फरमा रहे थे, जबकि ज़रमीना की सुलगती निगाहें आबान के हाथ की गिरफ्त में कैद अशमल के हाथ पर जमी थी। अशमल अपना हाथ आज़ाद करवाने की मुमकिना हद तक तगोदो कर रही थी, लेकिन आबान शाह की पकड़ मजबूत से मजबूत तर होती चली जा रही थी। मुख्तार साहब, आपकी उम्र तो नहीं मजाक करने की, लेकिन मुझे आपका मजाक पसंद आया। आबान का लहजा इस्तज़ाइये था। मुख्तार साहब ने लब भींचे उसकी जानिब देखा। क्या आपने बताया था इन्हें कि आप इन्हें सरदार आबान की हवेली लेकर जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह के तासुरात वो चेहरे पर सजाए हुए हैं, उनसे लगता है उन्हें गाफिल रखा गया है। आबान ने तनी भवेली इस्तफसार किया। मुख्तार साहब ने फ़ौरन वकील और पुलिस की जानिब देखा, जिनके चेहरों से घबराहट आया थी। माफ़ कर दें आबान साहब, हमें मालूम नहीं था, हम चलते हैं। तेज़ी से माजरत करते वो उल्टे कदमों हवेली से भागे थे। मुख्तार साहब हैरत से उन्हें जाता देखने लगे। वहीं अशमल हिचकियों से रो दी। ये सरदार आबान शाह की हवेली है और आप जिसे लेने आए हैं वो अब आबान शाह से मंसूब है, उसकी बीवी है, जिसे अब ताउम्र कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता सिवाय मौत के। बेहतरी इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। उम्मीद करता हूँ समझदारी का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि आपका भतीजा किस हॉस्पिटल में दाखिल है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर किसी चीज़ की मदद चाहिए हो तो आप वहाँ मौजूद मेरे आदमियों से कह सकते हैं। उसके लहजे में आज कुछ तो अलग था, कुछ जुनून सा, शिद्दत पसंदी का जज्बा, जो अशमल के अलावा वहाँ सब ने महसूस किया था। वो मुख्तार साहब को बिलवास्ता तौर पर धमकी देकर इस बात से आशना कर गया था कि उसकी नज़र है उन सब पर। मुख्तार साहब ने बेबसी के एहसास तले अपनी नम आंखें साफ की। अशमल उनकी आंखों में आंसू देखते मज़ीद रवानी से रोने लगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आबान, बस मुझे बाबा से मिलने दे,
ان کے سینے سے لگنے تھے، بس کچھ دیر کے لیے پلیز آبان۔ آبان کی جانب پلٹتے وہ منت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ پہلی بار اس کے لبوں سے آبان کا نام ادا ہوا تھا۔ نہ جانے کس احساس تلے آبان اس کے ہاتھوں کو آزادی دے گیا تھا۔ اشمل بھاگتی ہوئی مختار صاحب کے سینے سے لگتے اونچا رونے لگی۔ حویلی میں یکدم سکوت چھا گیا، محض اس کی درد بھری سسکیاں گونج رہی تھی۔ رقیہ بیگم بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئیں۔ آبان شاہ کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا۔ کافی دیر تک مختار صاحب اسے سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ آپ کو بھروسہ ہے نا بابا کہ آپ کی بیٹی کچھ غلط نہیں کر سکتی؟ اشمل نے روتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے پوچھا۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی نے کچھ نہیں کیا، میری بیٹی بے گناہ ہے، مختار صاحب نے پرنم آواز میں جواب دیا۔ بس پھر ہمت نہیں ہارنی آپ نے۔ اگر ہم سچے ہوں تو ظالم کی قید سے رہائی ایک نہ ایک دن مل ہی جاتی ہے بابا۔ سچ زیادہ دیر تک چھپتا نہیں ہے، میں جلد آپ کے پاس آؤں گی۔ مختار صاحب کے آنسو صاف کرتے وہ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے محبت سے بولی تھی۔ آبان جبڑے سختی سے کس گیا۔ آخر ان لفظوں کی بدولت اس کے سینے میں چبھن کا احساس کیوں ابھرا تھا؟ اس کی سمجھ سے بالا تر تھی اپنی حالت۔ جائیں، آپ سب کا دھیان رکھیے گا، میں ٹھیک ہوں یہاں۔ مختار صاحب کو الوداع کہنا آسان نہیں تھا، لیکن جی کڑا کر کے وہ انہیں الوداع کہتے، واپس پلٹتے، قدم اپنی بربادی کی جانب بڑھا گئی۔ شکریہ، بے تاثر لہجے میں آبان کے نزدیک آتے شکریہ کہتے وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ پلکوں پر آنسو ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن چہرہ پتھر کی مانند تھا اسپاٹ۔ آبان الجھ سا گیا۔ اس لڑکی کی ذات میں کچھ پل پہلے وہ کس قدر ٹوٹ کر بکھر سی گئی تھی، اور اب وہ ایک مضبوط چٹان کی مانند تھی۔ آبان مظلوم کے ساتھ ظلم کرنے کی پکڑ بڑی سخت ہے بیٹا، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ پہلو سامنے نہیں آئے اور تم کسی کو اس کے ناکردہ گناہ کی سزا دے رہے ہو۔ بے شک ابصار کی موت کا غم بہت بڑا ہے، لیکن اشمل کا رونا، اس کے لفظ رقیہ بیگم کے دل کو نرم کر گئے تھے۔ جس قدر معصوم وہ تھی وہ قاتلہ نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے بیٹے کو ایک مخلصانہ مشورہ دیتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ آبان کی الجھن میں مزید اضافہ ہوا۔ حویلی میں ٹھہرنا اس پل اس کے لیے دوبھر تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ ماضی، اشمل پلیز، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، یہ شادی مت کرو، میں مر جاؤں گا۔ تم یہ سب جاننے کے باوجود کہ میں تم سے عشق کرتا ہوں کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہو؟ وہ مایوں کے جوڑے میں ملبوس اسٹیج پر بیٹھی اپنے ماں باپ کے روشن چہرے دیکھ رہی تھی جب اسے ابصار شاہ کی جانب سے میسج موصول ہوا۔ اشمل اپنے لب سختی سے بھیج گئی۔ مر جاؤ، دو لفظی جواب دیتے وہ اپنا فون سوئچ آف کرتے مہمانوں کی جانب متوجہ ہوئی جو اب رسم کے لیے اس کے پاس آ رہے تھے۔ ابصار کے میسج کے بعد چہرے پر مسکراہٹ لانا ایک مشکل کام تھا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی خوشی کی خاطر وہ بھی کر گئی تھی۔ فون اٹھاؤ اشمل، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ جلتی نگاہوں سے اشمل کی جانب سے موصول آنے والے میسیجز کو دیکھتے وہ اسے کال ملاتے بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سنتے اس کے دوستوں کے درمیان معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ چھوڑ بھی دے ابصار، کیوں ایک لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنی؟ دنیا میں لاکھوں حسین چہرے ہیں۔ اس کے دوست نے حرام مشروب کا گلاس اٹھاتے اپنے لبوں سے لگاتے کہا۔ ابصار نفی میں سر ہلاتے ایک ہی سانس میں حرام مشروب اپنے سینے میں انڈیل گیا۔ پر مجھے وہ چاہیے، وہ حسین ہے اور میں حسن کا شیدائی، نہیں جانتا کہ اس سے محبت بھی کر بیٹھوں گا۔ اب کر بیٹھا ہوں تو اسے کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ شادی کر رہی ہے۔ جانتی نہیں ابصار کی فطرت کو، جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ یا تو میری دسترس میں آ جاتی ہے یا پھر میں اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہوں۔ نشے میں دھت وہ موبائل ایک طرف رکھتے ہنستے ہوئے بولا، تو اب تو اس کی شادی توڑوائے گا یا پھر اسے مار دے گا؟ دوسرے دوست نے ہنستے ہوئے کہا، میری نہیں ہوئی تو مار دوں گا۔ بہت پیار سے سمجھا لیا، اب اور نہیں۔ یکدم اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے وہ اپنی شرٹ اتارتے عام سے لہجے میں کہتے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا گیا۔ اس کے دوست جو قہقہ لگا رہے تھے خاموش ہوئے۔ اس وقت وہ ابصار کے فارم ہاؤس پر موجود تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے ہونے کو آئے اور وہ سب لگاتار حرام مشروب پیتے ہر چیز سے غافل تھے۔
وہ جانتے تھے ابصار کی فطرت کو، لیکن وہ اشمل کو یوں مارنے کا کہہ دے گا یہ انہیں امید نہیں تھی۔ ابصار کو سوئمنگ کرتا دیکھ وہ سب اس کی بات کے حصار سے نکلتے، پھر اپنے آپ میں مگن ہو گئے۔ جب کچھ پل بعد انہیں سوئمنگ پول کی سطح پر ابصار کا وجود نظر آیا۔ آجا ابصار، آخری بوتل ہے، پھر نہیں کہنا تجھے نہیں بتایا۔ اس کا دوست بوتل اٹھائے سوئمنگ پول کے پاس آتے اس سے مخاطب ہوا، لیکن جواب ندارت۔ ابصار، اس نے پھر اسے پکارا، لیکن نہ ابصار کے وجود میں کوئی ہلچل ہوئی اور نہ ہی اس نے جواب دیا۔ اس کے تینوں دوست ایک دوسرے کی جانب دیکھتے پریشان ہوئے۔ جا ماجد، دیکھ اسے، کہیں بے ہوش نہ ہو گیا ہو، آج ضرورت سے زیادہ ڈرنک کی ہے اس نے، فرحات نے اپنے ساتھی کو کہا۔ ماجد اس بات میں سر ہلاتے تیزی سے اس تک پہنچا اور اگلے ہی پل وہ شدید خوفزدہ ہوتے پول سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ مر گیا ہے، ابصار مر گیا ہے۔ ماجد کی بات سنتے وہ دونوں بے یقین ہوئے۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ دوبارہ چیک کر، جانتا ہے نا کتنے پاورفل گھرانے سے تعلق رکھتا ہے وہ، اس کی موت کا الزام ہم پر آئے گا۔ فرحات چیخا۔ میں نے چیک کیا ہے، وہ مر گیا ہے فرحات۔ ماجد نے اپنے بال جکڑے جواب دیا۔ اب ہم مارے جائیں گے، اس کا بھائی ہمیں چھوڑے گا نہیں، آخر ہم نے ہی اس سب چیزوں میں ملوث کیا ہے۔ فرحات کے کہنے پر ان کے تیسرے ساتھی اسجد نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہم نہیں پھنسیں گے۔ ابصار نے کہا تھا یہاں کوئی کیمرے نہیں، نہ ہی کوئی سیکورٹی گارڈ ہے، ہم ابصار کی موت کو خودکشی کی شکل دے سکتے ہیں، اور ذمہ دار اشمل ٹھہرے گی کہ وہ شادی کر رہی تھی اور اسی غم میں ابصار نے موت کو گلے لگا لیا۔ اسد کے دماغ نے پل میں پلان ترتیب کیا۔ وہ دونوں اس کی بات سے متفق نظر آئے۔ ابصار شاہ کی لاش کو پول سے نکالتے، اسے کمرے میں لاتے، پنکھے میں رسی لگاتے، اس کے گلے میں باندھتے، اس کی موت کو خودکشی کی شکل دے گئے تھے۔ ابصار کے ساتھ اس کا موبائل رکھنا نہیں بھولے تھے، اور پھر انہوں نے فارم ہاؤس سے تمام چیزیں ہٹاتے وہاں سے فرار حاصل کی، اور پھر صبح واپس لوٹ آئے جہاں ان تینوں نے اپنے غم کا بھرپور مظاہرہ کرتے آبان شاہ کو بتایا کہ وہ ابصار کی تلاش میں فارم ہاؤس آئے تھے جہاں اس کی پنکھے سے لٹکی لاش ملی۔ آبان شاہ جو مصروف بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ گاؤں کا سردار بھی تھا، فوراً وہاں پہنچا جہاں جوان بھائی کا بے جان وجود دیکھتے وہ 100 ٹکڑوں میں ٹوٹا۔ ابصار کے موبائل میں موجود میسیجز پڑھتے اس نے اس کے دوستوں سے اشمل کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ کئی بار وہ ابصار کے منہ سے اس لڑکی کی بابت سن چکا تھا جنہوں نے یہاں بھی آدھا سچ اور جھوٹ کا ساتھ لیا کہ اشمل ان کی کلاس فیلو ہے اور ابصار اس سے محبت کرتا ہے۔ اشمل بھی ابصار کو گرین سگنل دے چکی ہے اور وہ ابصار کی ملاقات کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی رہی ہے، جس کا ثبوت موبائل میں موجود میسیجز تھے، اور اب وہ ابصار کو چھوڑتے اپنے بچپن کی منگیتر سے شادی کرنے والی ہے، اسی لیے ابصار نے خودکشی کی۔ سب جاننے کے بعد اشمل کے لیے آبان کا اشتعال اور نفرت بڑھتی چلی گئی، اس بات سے انجان کہ اسے جو بتایا گیا ہے اس میں سچ سے زیادہ جھوٹ شامل ہے۔ اشمل نے کبھی ابصار کو بڑھاوا نہیں دیا، وہ اسے نرمی سے سمجھاتی رہی کہ وہ منگنی شدہ ہے، اسے ابصار میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن ابصار نے پھر بھی اس کا پیچھے نہیں چھوڑا۔ وہ جہاں جاتی وہ وہاں پہنچ جاتا، اس کا تعاقب کرتا اور مختلف نمبر سے اسے میسیجز بھی۔ اشمل اس کی دوسری سرگرمیوں سے بھی واقف تھی، اسی لیے وہ چاہ کر بھی اس کی طرف مائل نہیں ہو پائی۔ مظفر اس کا چچازاد کزن تھا اور اس کے ماں باپ کی پسند، اور وہ اپنے ماں باپ کی پسند میں راضی تھی، لیکن کہاں جانتی تھی کہ آبان شاہ انتقام کی آگ کے لیے اسے ڈھونڈتے اس تک آتے اسے اپنے نام کر لے گا۔ حال کمرے کا دروازہ کھولے وہ شکست خوردہ وجود آنکھوں میں ندامت اور جھولی میں پشیمانی اور معافی کی درخواست لیے داخل ہوا۔ اس کے قدم رکھتے ہی واش روم سے سیاہ لباس میں ملبوس اشمل نکلی۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ اشمل کی سپاٹ نگاہیں باریک بینی سے آبان کی آنکھوں میں تیرتی ندامت کو نوٹ کر گئیں، جبکہ آبان شاہ نے ندامت بھری لو دیتی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے عشق میں وہ گودے گودے ڈوب چکا تھا۔ 5 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس 5 ماہ میں اسے اس لڑکی کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ وہ سانسوں سے زیادہ اس کے لیے ضروری تھی۔ اس کی قربت، اس کا ساتھ، اس کی آواز، سبھی تو آبان شاہ کے جینے کی وجہ بن گیا تھا، اس قدر کہ وہ بھول ہی گیا کہ وہ ونی کے طور پر اس لڑکی کو لایا۔ ایک یہی پھانس ہی تو تھا جو اسے اظہار محبت کرنے سے ہر بار روک دیتا تھا۔
آج جب وہ سچائی سے واقف ہوا تو خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ سچائی جان گئے ہیں ابان شاہ۔ ابان شاہ کو کچھ کہنے کی توقع کرتا دیکھ وہ اس کے نزدیک آتے گویا ہوئی۔ لبوں پر آج مسکان تھی، ہر ملاوٹ سے پاک مسکان۔ 5 ماہ سے ابصار کے 3 دوستوں کی تلاش جاری تھی جو لندن شفٹ ہو گئے تھے۔ انہیں ڈھونڈ کر ان سے معلوم کیا تو سچائی سامنے آئی۔ وہ سر جھکائے کسی معصوم بچے کی مانند بتا رہا تھا۔ 5 ماہ پہلے غربت کی پہلی رات میں ابصار کے لیے بولے گئے اشمل کے الفاظ جہاں ابان کے تیش کا سبب بنے وہیں وہ ٹھٹک گیا تھا، اور اسی صبح اس نے دوبارہ تحقیق شروع کی تھی۔ ابصار کے ان 3 دوستوں کو ڈھونڈنا شروع کیا جو ابصار کے انتقال کے تیسرے روز ہی لندن شفٹ ہو گئے، اور اب ان کے ملنے پر وہ سچائی سے واقف ہوا تھا۔ پشیمان ہے؟ اشمل نے دوسرا سوال پوچھا۔ اس قدر کہ تم سے نگاہیں تک نہیں ملا پا رہا ہوں۔ جواب مختصر سا آیا لیکن لہجے میں نرمی اور پشیمانی لیے۔ معافی چاہیے؟ وہ ہر تاثر سے پاک لہجے میں گویا ہوئی۔ لہجہ اور چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ ان 5 ماہ میں کم و بیش ہی اشمل کے لہجے میں بدلاؤ آیا تھا، یا تو قربت کے لمحات میں یا پھر تب جب وہ بیماری میں مبتلا تھا اور اس لڑکی نے اس کی دن رات خدمت کی تھی۔ معافی کے لیے سانسیں تک گوانی پڑیں تو گوا دوں گا، جواب گھمبیر لہجے میں وصول ہوا۔ مل جائے گی لیکن شرط ماننی ہوگی۔ پل کی دیر کیے بنا اشمل بولی۔ سرمئی نگاہیں ابان شاہ کے جھکے چہرے پر مرکوز تھی۔ ہر شرط قبول ہے۔ سرخم تسلیم کیا گیا تھا اس کی بات پر۔ مجھے میرے گھر چھوڑا۔ اشمل کا کہنا تھا کہ ابان نے جھکا سر اٹھاتے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے کہا تھا معافی کے لیے سانسیں گوا دے گا، اور مقابل نے تو اس کی سانسیں ہی مانگ لی تھی۔ مجھ سے دوری میری معافی ہے؟ نمکین پانی کا گولا تھا جسے نگلتے اس نے یہ سوال پوچھا۔ ہاں، معافی اسی صورت ملے گی۔ مجھے میرے گھر چھوڑائیں ابان شاہ، میں بے گناہ تھی۔ سچائی سامنے آ گئی۔ آپ اپنی غلطی پر پشیمان ہیں، معافی چاہتے ہیں، اور معافی کا ایک یہی راستہ ہے، مجھے میرے گھر چھوڑائیں۔ رخ پلٹتے وہ اپنے آنسو ضبط کرتے گویا ہوئی۔ ان 5 ماہ میں اس شخص کا انداز، لہجہ اور نگاہوں کا زاویہ بدل گیا تھا جس سے وہ بخوبی واقفیت رکھتی تھی۔ وہ اس کی قربت کے لیے بے چین ہو جاتا تھا۔ کچھ پل اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس شخص کا تیش سے برا حال ہو جاتا تھا۔ کہنے کو تو وہ ونی میں لایا تھا، لیکن نہ لہجہ سخت تھا اور نہ کوئی ظلم۔ ہاں، اپنا ہر کام وہ اب بھی اسی سے کرواتا تھا۔ حویلی کے کسی مکین کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اشمل سے بدتمیزی کرے، اور یہ سب اسی کی بدولت تھا۔ اس کا حکم تھا جس کی سب تعمیل کرتے تھے۔ یہ انسان اس کے لیے جذبات رکھتا تھا لیکن اظہار نہیں کرتا تھا، اور یہی بات اس نازک لڑکی کو توڑ رہی تھی کہ وہ کیوں اس انسان سے محبت کرنے لگی ہے جو اس سے اپنی محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتا۔ اور اب بھی سچائی معلوم ہونے کے بعد بھی وہ محض پشیمان تھا، اس سے محبت نہیں کرتا تھا، تبھی تو اظہار بھی نہیں کر پایا تھا۔ شاید وہی اس کی کرم نوازیوں کو محبت کا نام دے گئی تھی۔ اشمل تلخی سے سوچتے خود پر ہنستی کہ اگلے ہی پل اس کی غلط فہمی دور ہوئی۔ پلیز مت جاؤ، تم سے تو میری سانسوں کا ربط جڑا ہے۔ تم دور چلی گئیں تو سانسیں بھرنے میں دشواری ہوگی، ہر پل بوجھ لگے گا، یہ زندگی یکدم بے رنگ ہو جائے گی۔ میری مسکراہٹ، میری خوشی، میرا سکون سب چھین لیا جائے گا۔ ایک تمہاری ذات میں ہی تو میرا سکون قید ہے، مجھے میرے سکون سے محروم مت کرو۔ میں نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بنا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ تو وہ دل میں کہہ رہا تھا، پر ان لفظوں کے اختتام پر اشمل کیوں اس کی جانب رخ پلٹتے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ اشمل بے یقین ہوئی۔ کچھ بھی تو نہیں۔ تم جانا چاہتی ہو، میں روکوں گا نہیں، آ جاؤ، چھوڑ آؤں تمہیں۔ اس کا وہم تھا بھلا وہ کیسے سن پائی ہوگی جب وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوا تھا۔ آپ نے کہا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں آبان؟ آپ نے کہا مجھ سے؟ دوری سہانے روح ہے آپ کے لیے؟ اشمل کی آنکھیں نمکین پانی سے چمک اٹھیں۔ اس کی جانب آتے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا ہوئی۔ تو واقعی اس کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے؟ ابان شاہ گہری سانس بھر گیا۔
تم یقین کر لو کہ اس بات پر اگر میں کہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ آبان کے دل میں بیٹھا ڈر اس کی زبان پر آیا تھا۔ اپنے ہر انداز سے تو محبت جتا چکے ہیں آپ، لفظوں سے دوبارہ اظہار کر دیں گے تو مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ میں نے جس سے محبت کی وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اشمل نے مسکراتے ہوئے اپنی محبت کا اعتراف کیا اور آبان نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی؟ آبان کے لیے جہاں اس کا اعتراف طمانینت بخش تھا، وہیں ذہن میں مچلتا سوال بے سکونی کا سبب بنا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتی ہوں، محبت زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ محبت کی ایک چھوٹی سی جھلک یاد بھا جاتی ہے اور محبوب عاشق بن جاتا ہے۔ میرا دل آپ کی جانب بڑھتا چلا گیا اور میں نے اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ بے قابو ہوتے دل کو سنبھالنا ایک مشکل کام ہے اور اس میں مہارت نہیں حاصل مجھے۔ آپ نے جو کیا وہ ایک غلط فہمی کے بنا پر تھا اور آپ اب پشیمان بھی ہیں۔ جہاں 100 باتیں بری وہاں ایک بات اچھی یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا تو مجھے کہ میں ونی ہوں، پر ونی کی طرح رکھا نہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے انداز و اطوار بدلتے چلے گئے، لہجے میں نرمی در آتی رہی اور آپ کی آنکھوں میں نرمی اپنے گھر والوں کے سامنے میری ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ پھر کیسے محبت نہیں کرتی میں آپ سے؟ اس کا انداز پل بھر میں بدلا تھا۔ ایک محبت کے اعتراف نے اس کی شوق اور چنچل لڑکی کو جگا دیا تھا۔ آبان کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی اور آبان شاہ اسے اپنے حصار میں کھڑے مسکراتے دیکھ گویا دنیا جیت لایا تھا۔ من پسند عورت کی مسکراہٹ کس قدر دلکشی اور سکون خود میں سمائے ہوتی ہے، اس بات سے وہ آج واقف ہوا تھا۔ پھر یہ حسین چہرہ بے تاثر اور لہجہ برف کی سلک کی مانند سرد کیوں تھا؟ آبان نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ ہمیشہ اس کے سرد لہجے پر ہی تو وہ سلگتا تھا۔ جتانا بھی تو تھا کہ آپ کو نہیں محبت تو مجھے بھی نہیں۔ آبان کی گردن میں باہیں حمائل کیے وہ گردن اکڑا کر شان بے نیازی سے بولی اور اب آبان نے محبت باش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا، آپ کو ہے؟ دو بدو سوال کیا گیا۔ بے انتہا۔ لمحے بھر کی دیری کیے بنا جواب آیا، مجھے بھی ہے، بے انتہا اور بے پناہ۔ جواباً مسکراتے ہوئے کہتے وہ آبان شاہ کو زندگی بخش گئی تھی۔ آبان شاہ سرشار سا ہوتے اسے اٹھائے، خوشی اور پرمسرت میں ڈوبا گول گول گھومنے لگا۔ ان کی ہنسی اور قہقہے سنتے وہاں سے گزرتی زرمینہ آسودگی سے مسکرا دی۔ اس سے قبل کہ وہ حسد اور جلن میں کوئی غلط راہ چنتی، اس کے رب نے اسے سہارا دیتے سنبھال لیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر اسے بہتر نہیں ملا تو اسے بہترین سے نوازا جائے گا۔